अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और प्रोग्राम है दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हमें सबसे पहले बात करनी है उस अहम शख्सियत की जिस पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं, और ये हैं जी उज़्बेकिस्तान के सदर जो दौरे पाकिस्तान पर हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात भी की है, जिसमें रेल राबते शुरू करने, ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्तों को भी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने अफ़गान अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल कराने और अफ़गान हुकूमत को आलमी सतह पर तस्लीम कराने के लिए किए जाने वाले काम पर इत्तफ़ाक़ किया है। अगर नाज़रीन हम दोनों मुल्कों के दरमियान एक साल में होने वाली तिजारत पर बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बताया कि गुज़श्ता साल 2 तरफ़ा तिजारत में 50% इजाफा हुआ है। मेहमान सदर ने भी पाकिस्तान के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया है। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये तकरीब भी हुई है, जिसके मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तकरीब में 10 मुआहदे हैं जिन पर सिग्नेचर्स किए गए हैं। बाकी क्या क्या चीज़ें हुई हैं जी, ये सब हम जान लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, हमें ज्वाइन कर रहे हैं नवीद अज़हर साहब, जो कि नुमाइंदा हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के। उनसे हम पूछ लेते हैं उनके इस दौरे के हवाले से। नवीद, बहुत शुक्रिया पहले तो आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। अच्छा नवीद, ये बताइएगा, आज जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है, उसके बाद हमने देखा है कि 10 ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान साइन हुए हैं। क्या वजह है पहले तो उनके इस दौरे की? क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे मुआहदे हैं जो करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं? उज़्बेकिस्तान को इस दौरे से क्या हासिल होने जा रहा है? पाकिस्तान क्या हासिल कर सकता है उनके इस दौरे से? जी आसमा, बहुत शुक्रिया एक तो मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मैं आपको बताऊं कि ख़ित्ते की इस वक्त जो बदलती सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो इंतहाई ज़्यादा हाईलाइट भी हो गया दुनिया में, और ख़ास तौर पर जो हमारे हमसाया मुल्क हैं। आप देखें रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने जो रशिया का दौरा किया उस हवाले से भी बात हुई, और इस वक्त दुनिया की जो बदलती सूरत हाल है उसमें इस दौरे की भी बड़ी खुसूसी अहमियत है। अब उज़्बेकिस्तान जो है वो एक तो ये मौका है, 30वीं सालगिरह है दोनों के सफारती ताल्लुकात की, और उसमें दोनों मुल्कों के साथ वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो हर शोबे में ही तावन जो है वो बड़ा है। और आज के जो मुआहदे हैं उन मुआहदों के अंदर भी ये बात बड़ी वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि मुख्तलिफ, जिसमें सबसे अहम अगर बात करें कि हमारी और उज़्बेक ज़बान के अंदर बहुत सारे अल्फाज हैं जो मुश्तरक हैं। और आज रेडियो टेलीविज़न के हवाले से भी मुआहदा हुआ, दीगर जो मुआहदे हुए उसमें भी उन शोबों में हमारे साथ पहले ही उज़्बेकिस्तान का ताउन जो है वो चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें सकाफ़ती और मजहबी जो हमारे रिश्ते हैं उनके साथ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से और ख़ित्ते की जो बदलती सूरत हाल है उस तनाजुर में, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, और जब वो अमन हो और उसके बाद जितनी ये स्टेट्स हैं उनके साथ हमारी यानी जिस तरह यूरोप में आप देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन है, एक यूरोप एक कह लें आप वीज़ा लेते हैं और यूरोप में जाते हैं, तो पाकिस्तान भी एशिया को इसी तरह ना सिर्फ ये कि खुशहाली की पॉइंट ऑफ व्यू से ये राब्ते और इस्तवार करना चाहता है, बल्कि वो ओवरऑल चाहता है कि पूरा ये ख़ित्ता जो है वो खुशहाली के उस तरफ चले। जो सी पैक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाइना पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी आगे तक इन मुल्कों तक लेके जाना चाहता है। तो इसलिए एक उनका जो इंटरेस्ट आप पूछ रही हैं कि वो इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान का ये जो चीन के साथ राहदारी का मंसूबा है ये सबकी तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान को ये इंटरेस्ट है कि जब हम रेल राब्तों की बात करते हैं, ज़मीनी राब्तों की बात करते हैं, बिज़नेस की प्रमोशन की बात करते हैं, देखें अगर ये राहदारी बन गई तो अगर उज़्बेकिस्तान से माल दुनिया में जाएगा या वहाँ से यहाँ आएगा तो पाकिस्तान को उसमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। मुकामी जो कह लें ट्रांसपोर्टेशन के रिसोर्सेज हैं, दीगर हैं, तो दोनों मुल्कों का इसमें इंटरेस्ट है। और दोनों मुल्कों की लीडरशिप की तरफ से भी आज जो बात की गई उसमें उसकी वाज़े तौर पे अक्कासी नज़र आ रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक और बात भी की गई है, वो बात है अफ़गान हुकूमत को तस्लीम किए जाने के हवाले से। ये बड़ा अहम पॉइंट है जो दोनों के दरमियान डिस्कस हुआ है। क्या किरदार इसमें अदा किया जा सकता है उज़्बेकिस्तान की जानिब से, और कितना फ़ायदा अफ़गानिस्तान को हो सकता है इन दोनों के मिल बैठने से? मैं उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, दीगर ममालिक के तो ज़ाहिर साथ बैठने से फ़ायदा होगा ही होगा, जैसे कि खुद आपने जिक्र किया कि यूरोपीय यूनियन की तरफ पर अगर यहाँ इस खित्ते के ममालिक भी बिल बैठे हैं तो वो सभी के फ़ायदे में। लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का साथ बैठना, ये मुलाकातें होना कितना अहम हो सकता है? जी बिल्कुल, देखें दुनिया में जो भी मामलात जो है वो हाईलाइट होते हैं, जैसे पाकिस्तान ने जो वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस करवाई इस्लामी ममालिक की, उसमें एक पूरी दुनिया को मैसेज गया, और उसके बाद यूएन की तरफ से भी बड़े वाज़े तौर पे यानी उस जो रेजोल्यूशंस थी जो
اس میں چیزیں سامنے آئیں, اس کو سپورٹ کیا گیا. دیکھیں خطے کا جب ایک ملک, ایک ہمسایہ ملک اس چیز کے اوپر زور دیتا ہے تو سفارتی طور پہ بھی اس کے اوپر واضح طور پہ اس کا فائدہ ملتا ہے, کیونکہ دونوں ملک, اور آج کی بات میں بھی یہ واضح طور پہ ہوا کہ پاکستان اگر یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو تو خطے کے دیگر ملک بھی, پرائم منسٹر رشیا گئے تھے, ان کی بھی یہی ڈیمانڈ تھی, اور ازبکستان کی طرف سے اس چیز کے اوپر سفارتی طور پہ بھی یہ آواز اٹھایا جانا کہ افغانستان کے جو ایسٹس ہیں, افغانستان کے جو دنیا نے منجمد کیے ہیں اس کے حوالے سے اس کی بحالی کے اوپر بات کیے جانا, تو یہ ایک بہت بڑی خطے کی جو بنتی ہوئی اگلی صورتحال ہے, ہم آہنگی ہے, اس کو ظاہر کرتا ہے. تو دنیا ظاہر ہے ملکوں کی اوپینین اسی طرح ہے جس طرح ایک ووٹ ہے. اب ورلڈ وائڈ جتنے ممالک ہیں اس میں اگر زیادہ ملک جو ہے, خطے کے ملک اگر اس میں سپورٹ کریں گے تو ظاہر اقوام عالم کی جو ہے وہ بھی اوپینین چینج ہوگی, اور دنیا کو افغانستان میں امن کے لیے اپنا واضح طور پہ کردار جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک ازبکستان کی جو واضح موقف ہے اس کے اوپر, وہ ایک پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور خطے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی ایک کامیابی ہے. بالکل جی, کامیابی ہے یقینی طور پر. آپ نے بجا فرمایا نوید کہ جب کوئی ایک آواز نہیں ہوگی بلکہ بہت ساری آوازیں ایک مدعے کے لیے اٹھ رہی ہوں گی تو یقیناً اس آواز میں پھر جان ہوگی. دنیا کو, عالمی برادری کو اس پر توجہ دینا پڑے گی. بہت شکریہ. نوید اظہر ہمارے ساتھ موجود تھے, جو نمائندہ ہیں پی ٹی وی نیوز کے, اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے تھے. جوائن اس لیے کر رہے تھے کہ ازبکستان کے جو صدر ہیں وہ پاکستان کے دورے پر موجود ہیں. 2 روزہ یہ دورہ ہے, آج کا دن تو مکمل ہوا ہے. انہیں پاکستان کی ثقافت دکھانے کے لیے, اس کے بارے میں بتانے کے لیے ثقافتی شو کا بھی ارینج کیا گیا تھا. آج ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ بھی وہاں پر موجود تھے, کل بھی وہ پاکستان میں موجود ہوں گے. کیا ان کی مصروفیات رہیں گی اس حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے, معاف کیجیے گا. لیکن پروگرام میں ابھی ہمیں آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ نوید اظہر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ونس اگین, آپ کے وقت کے لیے. اچھا جی, آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے ہمیں ایک اس سٹوری کی جو اس وقت دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. میں بات کر رہی ہوں روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کی. ناظرین, 1 ہفتہ گزر چکا ہے لیکن امن کا کوئی بھی راستہ نہیں نکل پا رہا ہے. یوکرین میں ہر دن کا آغاز دھماکوں اور گولیوں کی تھرتھراہٹ سے ہو رہا ہے. مکینوں پر خوف کے سائے طاری ہیں. کیو ہو یا پھر خارکیو ہو, اس سمے جو دیگر شہر ہیں وہاں لڑائی کی شدید ترین اطلاعات جو ہیں وہ ہمیں آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں, ہمارے پاس پہنچ بھی رہی ہیں, جو ہم آپ سے شیئر بھی کر رہے ہیں. جو پاکستانی طالب علم ہیں پاکستان کے اندر, ان کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو نکالا جانا چاہیے. تو آپ کو بتائیں کہ پاکستانی سفارتخانے کی کاوشوں میں جنگ زدہ علاقے میں پھنسے 1250 طلباء کو نکالا جا چکا ہے. پاکستانی سفارتخانہ نہ صرف پاکستانیوں بلکہ بھارتی طالب علموں کو بھی اپنی خدمات پیش کر رہا ہے, اور انہیں سفارتخانے میں پناہ دی, جس کی تعریف بھارت والے بھی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور اگر ہم عالمی منڈیوں کا رخ کریں, اس جنگ کے اثرات دیکھیں تو وہ یہاں بھی پہنچتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. خام تیل کی قیمت میں $117 فی بیرل تک اضافہ ہو چکا ہے. یہ قیمت یہاں تک پہنچ چکی ہے. گندم کی جو قیمت ہے اس میں ایک بار پھر 5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. لیکن ایک اہم پیشرفت یہ ضرور ہوئی ہے کہ مذاکراتی وقت جو ہے اس کے درمیان بیلاروس کی سرحد پر مذاکرات کا دوسرا دور بھی ہونے جا رہا ہے. 8 روز سے جاری جنگ کے اثرات پر پہلے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں, ایک رپورٹ دکھاتے ہیں, صورتحال کیا ہے, سچویشن کیا ہے, یہ بتاتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے, ان سے بات کر لیں گے. روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے 8ویں روز بھی شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں. یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیو پر روسی شیلنگ سے کم از کم 21 افراد ہلاک اور 112 زخمی ہو گئے. گورنر کے تمام روسی حملوں کو پسپا کر دیا گیا اور تمام مقامات ان کے کنٹرول میں ہیں. اس شہر میں روسی فورسز کی جانب سے شدید گولہ باری کی جا رہی ہے. روسی وزارت دفاع نے یوکرین کے جنوب میں واقع کھرسن پر قبضہ کا دعویٰ کیا ہے کہ مقامی انتظامیہ اسے تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے. روسی حملوں کے نتیجے میں دارالحکومت کیف اور شمال مشرقی شہر خرکیو سمیت کئی شہروں میں ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں. میلوں لمبا روسی فوجی قافلہ کیف کی جانب اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے. یوکرینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے کے آغاز سے اب تک 5840 روسی فوجی مارے گئے ہیں. 30 طیارے, 31 ہیلی کاپٹر, 211 ٹینک, 862 بختر بند گاڑیاں, 85 آرٹلری سسٹم, 9 طیارہ شکن نظام, 60 فیول ٹینک, 355 گاڑیاں, 40 MLRS راکٹ لانچر تباہ کر دیے گئے ہیں. برطانوی وزارت دفاع کا ماننا ہے کہ روسی فوج کو اس حملے کے دوران بھاری نقصان ہوا ہے.
यूक्रेनी हुकाम ने जंग के दौरान 2000 से ज्यादा शहरियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। 7 रोज से जारी जंग के दौरान रूस ने सैकड़ों ट्रांसपोर्ट मराकज, रिहायशी इमारतों, अस्पतालों और बच्चों के स्कूलों को तबाह किया है। एक हफ्ता हो गया है जी इस जंग को, और बहुत सारी कयास आराइयाँ ये की जा रही थी कि मामला जो है इस अटैक के बाद बस दुनिया को ये बताना चाह रहा था रूस के, जी मैं ये कर सकता हूँ, मैं किसी की धमकी में, किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ, उसके बाद शायद जंग बंदी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब इत्तलात ये हैं कि फिर से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। क्या नतीजा आ सकता है ये हम जान लेते हैं जी। फैजुर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजुर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम आसमा, गुड टू बी विद यू अगेन, थैंक यू। फैजुर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा फैजुर रहमान साहब, एक हफ्ते से जिस तरह से हम बता रहे हैं, लोगों के इल्म में भी है कि ये जंग जारी है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अच्छी बात यह है कि फ़रीक़ैन फिर मसले को हल करने के लिए बेलारूस के सरहदी इलाके में मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो दोबारा से मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें भी वही चीज़ें दोहराई जाएंगी, अपने मुतालिबात ही दोहराए जाते रहेंगे, या आप समझते हैं कि नहीं, अब की बार कोई ना कोई पेशरफ़्त जो है वो सामने आ सकती है? अगेन देखिए, सिलसिला ये है आसमा के रूस यूक्रेन से अनकंडीशनल सरेंडर चाहता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा फ़रीक है, ज़्यादा ताकतवर फ़रीक है, उसके पास ज़्यादा वसाइल हैं, और यूक्रेन अपनी मखसूस हालात की वजह से कमज़ोर आर्मी उसके पास है। तो इस वक्त, और डिस्पाइट के बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है वेस्ट की, यूक्रेन को अब तक सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिली है और कुछ हथियार वगैरह ज़रूर वहाँ पहुँचाए गए हैं, लेकिन आपने देखा कि अमेरिका और उसके जो मगरबी इत्तेहादी हैं, उन्होंने बाकायदा कोई जंग में हिस्सा लेकर इसको महफूज बनाने की या इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश या डिफेंड करने की कोशिश नहीं की है यूक्रेन को। तो मैं नहीं समझता कि इसके अलावा और कोई नतीजा निकल सकता है सिवाय इसके कि यूक्रेन के मुकम्मल तौर पर सरेंडर करे। और यही बात एक्चुअली सदर पुतिन ने मैक्रोन से बात की, फ्रांस के लीडर से, और उन्होंने ये कहा कि हम उस वक्त तक जंग जारी रखेंगे जब तक कि हमारे मकासद और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पर अचीव नहीं हो जाते। उसके बाद फिर रूसी वज़ीर ख़ारजा ने दोबारा उसी बात को दोहराया कि हम इसको एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, और मंतकी अंजाम ये है कि वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन एक टोटली एक डीमिलिटराइज्ड एक बफर स्टेट बने, जहाँ पर मगरिब का कोई असर नफूज ना हो और वहाँ से इसको कोई ख़तरा लाहक ना हो। तो ये इनके मकासद हैं रूस के, और जैसा कि वाज़ेह है, मैं नहीं समझता कि उससे पहले आप कोई ये जो जंग में जो शिद्दत है उसमें कोई कमी आती देखेंगे। अच्छा सर, आपकी भी नज़र से गुजरा होगा, लाइव मनाजिर हमने भी देखे हैं। आज जब यूक्रेनी सदर जो हैं वो मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे, क्या लगा आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से? मुझे तो कम से कम जब मैं देख रही थी बहुत कॉन्फिडेंट वो दिखाई दिए। एंड ही सेड कि जी आप लोग मीडिया के नुमाइंदों से, उन्होंने कहा कि इन हालात में भी यहाँ हैं तो बड़ी बात है, आप लोग भी एक इस जंग में इस तरह से हिस्सा ले रहे हैं कि यहाँ पहुँचे अपनी जानें हथेली पे रख के, बड़ा मुश्किल काम है। फिर उनको क्या खुद मुश्किल आता है, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। क्या लगा आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से? ये जिस सरेंडर करने की बात हो रही है, या जो रशिया चाह रहा है जिस तरह का सरेंडर उनकी जानिब से, कर लिया जाएगा आसानी से? देखिए, हालांकि सदर ज़ेलेंस्की का बैकग्राउंड हम सब जानते हैं कि वो एक बाकायदा एक कॉमेडियन थे। बिफोर इससे आखिर में जब सदर बने, उससे पहले वो एक बाकायदा एक कॉमेडियन थे। उनका काम ही जो था वो कॉमेडी करना था। तो अगर आप उनके बैकग्राउंड को देखें तो मैं समझता हूँ कि वो अपने इस रोल में बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, उन्होंने एक अच्छी एक परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अगेन आसमा, डिपेंड करता है कि आप किस थिएटर में, किस सिनेमा हाउस में कौन सी मूवी देख रहे हैं। अगर आप रशियन और उनके जो हवारी हैं या उनके साथ जो लोग मिले हुए हैं, उनकी फिल्में देखें, उनकी वीडियोस देखें, उनकी रिपोर्ट्स देखें, तो आपको एक डिफरेंट मनाज़िर नज़र आते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेनियन सदर इस वक्त वेस्ट में, मगरिब में, खुसूसन अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और उनको इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ बहुत ही दर्दमंदाना अपील की है वेस्ट से, और बाकायदा ये कहा है कि आप हमको आकर बचाएं। तो हालात जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुताबिकत नहीं रखती समहाउ। लेकिन बहरहाल ही इज़ पुटिंग अप अ वेरी गुड फाइट। देखिए, रशिया जैसे एक इतने बड़े मुल्क
کی آرمی کا ایک ہفتے تک باقاعدہ مقابلہ کرتے رہنا اور ابھی بھی کوئی اینڈ آپ کو سائٹ میں نظر نہ آئے، کوئی نظر نہیں آ رہا کہ معاملہ فوری طور پر یہ مکمل طور پر سرنڈر کر دیں گے، تو یہ بہت بڑا ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی دیکھیے آپ کے ناظرین کے لیے میں تھوڑا سا ایک عرض کرنا جی جی چاہوں کہ یوکرین انٹل 1994 اس کے پاس 180 سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز تھے۔ جب 91 میں سوویت یونین ٹوٹا تو یوکرین کے حصے میں تقریباً 180 کے قریب نیوکلیئر وار ہیڈز آئے تھے، اور اس وقت انہوں نے ویسٹ نے، امریکہ نے اور رشیا نے، ان سب نے مل کر ان سے کہا کہ آپ اپنی یہ سب جو آرسنل ہے، نیوکلیئر آرسنل اپنا گیو اپ کریں اور ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے۔ وہ انہوں نے کر دیا، اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ڈپلومیٹک سپورٹ ظاہر ہے کہ امریکہ کی طرف سے بہت بہت زبردست ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو اس سپورٹ کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تنقید بھی بہت سارے حلقوں کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور کی بھی جانی چاہیے۔ جس طرح سے پہلے ہمیں اس حملے سے پہلے سچویشن دکھائی دے رہی تھی، جس طرح سے بیک اپ کیا جا رہا تھا یوکرین کو، اس کے بعد پھر جس طرح کی یوکرین اب مدد چاہ رہا ہے اس طرح کی نہیں کی جا رہی ہے، جو بھی اس کے ریزنز ہیں۔ اچھا فیض الرحمان صاحب، یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت جو وہاں پر سچویشن ہے، جس طرح سے ہمیں وہاں پر یوکرینی شہری جو ہیں وہ بم بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بوٹلز کے اندر چیزیں بھری جا رہی ہیں، ان کو گنز دے دی گئی ہیں، اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا ہے، روس کے حملے جاری رہتے ہیں، یوکرینی شہری اپنی دفاع کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، کتنے دن یہ سچویشن چل سکتی ہے؟ کتنے دن یہ جنگ جو ہے یہ جاری رہ سکتی ہے؟ کسی نتیجے پر پہنچ جائے گا روس؟ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ اس جنگ کے دوران ہی جس طرح سے پاکستان نے کل منیر اکرم صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بات کی ہے کہ مدد بھی تو فراہم کی جانی چاہیے نا وہاں کے لوگوں کو، اس کے لیے کچھ سٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ جی، اس میں دیکھیے میں ایک منیر اکرم صاحب نے جو باتیں کی وہاں پر، میں کم از کم ایک پاکستان کا یہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ وہاں جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا وہ ایک بہت متوازن اور جو حالات کو بالکل مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا، اور بہت مشکل حالات ہیں ہم جیسے ممالک کے لیے جو اکنامکلی ہم ایک بہت بڑا ملک ہیں، 5th لارجسٹ پاپولیشن اور نیوکلیئر پاور، لیکن اس کے باوجود ہماری جو معاشی صورتحال اس کی وجہ سے ہم لوگ ایک تھوڑے سے کمزور ممالک کی صف میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک اس طرح سے ایک اسٹینڈ لینا اور پھر ایک باقاعدہ اس کو آرٹیکولیٹ کرنا ورلڈ فورم پر اچھے الفاظ میں، متوازن لہجے میں، تو اس کا کریڈٹ اس حکومت کو اور ان کے جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ، خصوصاً منیر اکرم صاحب، ان کو جانا چاہیے، اور میں اس کو یہاں پر اس کا برملا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے آپ کا جو سوال ہے کہ کب تک یہ معاملہ چل سکتا ہے بغیر کسی پریکٹیکل ہیلپ کے، تو ظاہر ہے یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طرح ہم اس کا اینڈ کیا ہوگا، لیکن ایک بات طے ہے جو ہم کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی گراؤنڈ پر امریکن یا ویسٹرن بوٹس نہیں ہیں وہاں پر یوکرین میں، تو جو کچھ بھی ہیلپ ہوگی وہ کسی طرح سے اسلحہ پہنچایا جائے گا، اور یا پھر یہ کہ جو ورلڈ فورمز پہ ان کو ڈپلومیٹک ہیلپ پہنچائی جائے گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت بڑا گیم چینجر نہیں بن سکتی، تو لہٰذا جو کہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے آپ کے، جو بلکہ یہ مجھے کہنا چاہیے کہ آدھا کیا ہے پوٹن نے، کہ ہم اس کو اینڈ تک لے جائیں گے اور جب تک کہ ہمارے مقاصد حل نہیں ہوتے، اور انہوں نے بالکل کھل کر جو دنیا کے ذمہ دار لیڈران ہیں ان کے ساتھ اپنی بات چیت میں کہا ہے، یہ کسی ٹی وی انٹرویو کی بات نہیں کر رہا، باقاعدہ انہوں نے فرانس کے صدر کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے بات کہی ہے۔ تو اب کہاں تک جاتی ہے بات؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یوکرین کو اس میں بہت بھاری نقصان اٹھا کر بالآخر سرنڈر کرنا پڑے گا۔ ویسٹ کی امید یہ ہے، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی، کہ شاید وہاں پر کوئی گوریلا وارفیئر کو شروع کروائی جا سکے، ایک ریزسٹنس کروایا جائے جہاں رشیا کو بلیڈ کر کے وہی سین دہرایا جائے جو کہ افغانستان میں سوویت یونین کے ساتھ ہوا تھا۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اگین اٹ ریمینز ٹو بی سین، لیکن یوکرین افغانستان نہیں ہے، یوکرین عراق نہیں ہے، یوکرین سیریا نہیں ہے۔ وہاں کے عوام اور یوکرین کے عوام میں بہت زیادہ فرق اس لیے بھی ہے کہ وہاں کے مخصوص ایک حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، اور ان کا جو ریزسٹنس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو افغانستان کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کئی دہائیوں سے جا رہا ہے، تو وہ اتنے سخت اور مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ گوریلا وارفیئر
وہ آفر کر سکتے تھے، اور انہوں نے کامیابی سے ایک دفعہ نہیں، آپ کو 3-4 دفعہ کر کے دکھا دی ہے. تو کیا یہی چیز وہاں پر یوکرین میں ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا، لیکن مغرب کی بہرحال یہ امیدیں ہیں کہ کم از کم یوکرینینز کو اس نہج پر لایا جائے، اس مقام تک لایا جائے جہاں پر وہ اس قسم کا ریزسٹنس آفر کر سکیں رشیا کو. ٹھیک ہے جی، کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اس پر آپ بات کر رہے تھے. فیض الرحمان صاحب بہت شکریہ. مزید بات ہم کر سکتے تھے، وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح نہیں ہو پائے گی. بہرحال آپ نے وقت نکالا. فیض الرحمان صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود رہنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں، بات کر لیتے ہیں جی افغانستان کی. افغانستان کے لیے، عوام کے لیے ایک اچھی خبر آئی. اچھی خبر یہ آئی کہ عالمی مالیاتی ادارے ورلڈ بینک نے انسانی ہمدردی کے تناظر میں افغانستان کے لیے $1 ارب سے زیادہ کی امداد کا اعلان کر دیا ہے. لیکن یہ رقم طالبان حکومت کے کنٹرول میں جانے کے بجائے اقوام متحدہ کی ایجنسیوں اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے خرچ کی جائے گی. مختص کی گئی امداد افغان تعمیر نو ٹرسٹ فنڈ میں سے ہے اور یہ گزشتہ دسمبر میں ادا کیے گئے $28 کروڑ ARTF فنڈز کے علاوہ ہے، جس کا مقصد سردیوں کے مہینوں میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغان عوام کی مدد کرنا تھا. افغانستان کو اس وقت کن مسائل کا سامنا ہے اور یہ رقم ان کے حل کے لیے کتنی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ پہلے ہم نے ایک پیکج جو تیار کیا، ایک رپورٹ جو تیار کیا، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہوں گے جی، ان کا تجزیہ بھی لے لیں گے. رپورٹ دیکھتے ہیں. افغانستان کی بگڑتی صورتحال میں بہتری کی امید نظر آنے لگی. عالمی مالیاتی ادارے ورلڈ بینک نے انسانی ہمدردی کے تناظر میں افغانستان کے لیے $1 ارب سے زیادہ کی امداد کا اعلان کر دیا. عالمی بینک کے مطابق یہ فنڈز گرانٹس کی شکل میں فراہم کیے جائیں گے، جس کا مقصد بنیادی ضروری خدمات کی فراہمی میں مدد، کمزور افغان عوام کے تحفظ، انسانی سرمایہ اور اہم اقتصادی اور سماجی خدمات کے تحفظ میں مدد اور مستقبل میں انسانی امداد کی ضرورت کو کم کرنا ہے. بین الاقوامی برادری نے طالبان حکومت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا. اس وجہ سے کوئی بھی فنڈ براہ راست حکومت کو منتقل نہیں کیے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ بینک نے انسانی بحران سے نپٹنے کے لیے فنڈز اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف اور ورلڈ فوڈ پروگرام جیسی تنظیموں کو بھیجے ہیں. عالمی بینک کا کہنا ہے کہ افغان تعمیر نو ٹرسٹ فنڈ کے عطیہ دہندگان $60 کروڑ مالیت کے 4 منصوبوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے، جو کہ تعلیم، صحت اور زرعی شعبوں کے ساتھ کمیونٹی کے ذریعے فوری معاشی ضروریات کو پورا کرے گا. امداد میں لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کی شرکت اور انہیں فائدہ پہنچنے کی یقین دہانی پر زور دیا جا رہا ہے. مختص کی گئی امداد افغان تعمیر نو ٹرسٹ فنڈ میں سے ہیں. یہ امداد گزشتہ دسمبر میں ادا کیے گئے $28 کروڑ ARTF فنڈ سے الگ ہیں، جو سردیوں کے مہینوں میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغان عوام کی مدد کے لیے جاری کی گئی تھی. گزشتہ برس اگست میں امریکہ کے افغانستان سے 20 سال بعد انخلا اور طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد ARTF فنڈنگ کو منجمد کر دیا گیا تھا. امریکہ نے افغانستان کے 9 ارب سے زائد اثاثے بھی منجمد کر رکھے تھے. افغان فنڈ میں کٹوتی معاشی تباہی لائی. اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں جاری بحران نے ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی کو فاقہ کشی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. اس بحران میں جہاں عالمی طاقتوں کی جانب سے معاشی امداد اور افغانستان کے فنڈز منجمد کرنے کے فیصلے کا ہاتھ ہے، وہیں ملک میں قحط سالی بھی اس کی ایک بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے. اس سے نہ صرف گندم کی زیادہ تر فصل تباہ ہو چکی ہے، بلکہ قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں. افغانستان کو بحران سے نکالنے میں مدد کے لیے پاکستان گزشتہ سال نومبر میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر $5 ارب کی امدادی پیکج جاری کر چکا ہے. امدادی پیکج میں شامل اشیاء میں 50,000 میٹرک ٹن گندم، ادویات و طبی سامان اور سردیوں کے لیے سامان شامل تھا. پاکستان نے مدد کی اور تب کی جب اس مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی. ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی جو مدد کی جا رہی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو اصل میں ضرورت ہے وہاں پر اس کو کس حد تک پورا کر پائے گی نہیں کر پائے گی، یہ ہم جان لیتے ہیں. جی سمیرہ خان صاحبہ سے ماہر ہیں افغان امور کی، اکثر ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں، ابھی خاص سے عرصے کے بعد ہیں لیکن بہرحال انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سمیرہ خان صاحبہ. وعلیکم السلام. تھینک یو اسما فار انوائٹ. اچھا سمیرہ، یہ جو میں نے کہا نا کافی عرصے کے بعد ہیں، لیکن چلیں جی ہم اس پہ بھی خوش ہیں کہ آپ ہیں تو صحیح، کیونکہ وی ریئلی مس یو. آپ کا تجزیہ، آپ کی جو رائے ہوتی ہے بہت معتبر ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ آپ بہت قریب سے وہاں پر حالات دیکھ کے آتی ہیں، پھر ہمیں اس سے بھی آگاہ کرتی ہیں. مجھے بس یہ فرما دیجیے گا سمیرہ صاحبہ کہ یہ جو $1 ارب کی امداد جاری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، یہ جو امداد ہے افغانستان کو انسانی بحران سے نکالنے میں کس قدر معاون ثابت ہو سکتی ہے، اور پھر
اگر یہ طالبان کو ڈائریکٹ دے دی جاتی وہاں کی حکومت کو تو آپ سمجھتی ہیں کہ بہتر طریقے سے استعمال ہو سکتی تھی یا نہیں جو فیصلہ ہوا ہے وہ صحیح ہے؟ دیکھیے میں ایک مرتبہ پھر بہت صاف بات کروں گی تاکہ اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہ رہے. اگر یہ رقم طالبان کو بھی دی جاتی تو وہ لوگ مطلب جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو بہت شدت سے خواہش جاگتی ہے کہ پاکستان میں بھی کرائم ریٹ اس طرح کم ہو جائے, کرپشن کم ہو جائے, یہ چیزیں یہاں بھی آ جائیں, سکون سے ہو جائیں سب کچھ. جب آپ افغانستان کا کمپیریزن کرتے ہیں اس وقت وہاں پر زیرو کرائم ریٹ ہے, کرپشن زیرو ہو چکی ہے, کچھ ڈر کے مارے ہوئی ہے, کچھ نے والنٹیئر ختم کر دیا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر یہ پیسہ ڈائریکٹلی طالبان کے پاس بھی جاتا تو کوئی مذائقہ نہیں تھا, کیونکہ وہ اپنے اعداد و شمار پیش کر چکے ہیں. پلس 1 بلین جو ڈالر ہے اس سے تو ان کی تمام تر جتنے ممالک کے ساتھ ان کی تجارت تھی, تمام تجارتی راہ گزر سے انہوں نے 1 بلین ڈالر کا حصہ ویسے ہی عبور کر لیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر یہ صرف یو این ایجنسیز کے ہاتھ میں رہے تو ہی شفاف طریقے سے استعمال ہوگی, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یو این ایجنسیز کے آفیسز میں ابھی بھی اگر انہوں نے پریویس رجیم کے کچھ لوگوں پر ٹرسٹ کیا یا صرف انہی کے ذریعے رقم کو ڈسپرس کرنے کی کوشش کی تو ہاں بالکل کچھ اندیشہ ہے. مگر لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ شاید اپنی حکومت کے ڈر کے مارے کوئی کرپشن نہ ہو. لیکن آپ کا اگر یہ پوچھنا ہے کہ وہ زیادہ بہتر استعمال کرتے یا پریویس رجیم کے لوگ مل کر یو این کے ساتھ استعمال کرتے, تو میرا خیال ہے کہ دونوں صورتحال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس کے اندر اگر کرپشن نہیں ہوتی, وہ صحیح جگہ پر ایٹ رائٹ ٹائم ود رائٹ پیپل خرچ ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے اس کے 100% نتائج مل سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے سمیرا, ابھی میں چاہوں گی کہ ہم کچھ روس اور یوکرین کے درمیان یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کے بعد افغانستان کے ساتھ کیا ہوا ہے یا اس سے پہلے افغانستان کے ساتھ کیا ہوا تھا, اس جنگ نے کیا کیا پول کھولے ہیں, تھوڑا اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. مغربی ممالک کا جو مسلمانوں کے لیے تعصب ہے وہ بہت زیادہ ابھر کر سامنے آیا ہے اس جنگ کے بعد سے. جس طرح سے یوکرین کی بات کی جا رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی وہاں کی بات نہیں کی جانی چاہیے, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں کے بچے کوئی بچے نہیں ہیں یا ان کی ہلاکتوں پہ اس طرح سے مرنے پہ بات نہیں ہونی چاہیے, لیکن پھر باقی جو مسلمانوں کے بچے کہیں مرتے ہیں اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. لیکن وہاں پر ٹی وی چینلز پر جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے یہاں کے ممالک کے لیے, اور پھر جس طرح سے یوکرین کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے, جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, اس ساری سچویشن کو افغانستان میں کیسے دیکھا جا رہا ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہی تھی. جو ہم پہ اس وقت بیت رہی ہے افغانستان میں بھی لوگ اسی طرح سے سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے افغانستان اس وقت اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کے لیے بڑا پری میچور ہوگا ایک اور خطے کی دوسری ایک کمپلیکیٹڈ جنگ میں بات کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان کی اس وقت جو ایک ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے وہ بھی خاموش ہے. ابھی انکمبنٹ گورنمنٹ کا کسی قسم کا کوئی بہت پیچیدہ یا خارجہ پالیسی اپنے اندر کوئی بہت مصمم قسم کی خارجہ پالیسی لیے ہوئے بیان نہیں ہے ان کا, نیوٹرل سائڈ پر ہے, کیونکہ وہ اپنے اس وقت ایک بہت ایک ٹرانزیشنل فیز میں سے گزر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم اتنی اہلیت رکھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی کامنٹ کریں یا کسی بلاگ کی سائڈ لیں. اور ٹو بی ویری آنےسٹ وہ خود بھی یہی سمجھتے ہیں جو ہمارا اب تک کچھ ان سے رابطہ ہو سکا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی اور کمپلیکیشن میں اپنے ملک کو چھوڑ کے اس میں ڈلنا چاہیں گے یا کسی سپر پاور کے ساتھ جائیں گے. دونوں سپر پاورز کو وہ اپنے ملک سے ابھی خود اتنے زیادہ جاتا ہوا مسائل میں دیکھ الجھے چکے ہوئے ہیں, آپ نے بجا فرمایا کہ ابھی خود اتنی زیادہ ٹینشن, اتنے زیادہ مسائل میں ہیں. کہ کسی اور جانب ان کی توجہ جا ہی نہیں پا مگر رہی اس ہے. میں کمپلیکیشن ضرور ہے آسما, اس میں جی اور جی اگر آپ اجازت دیں میں اس کو کوئکلی بیان کر دیتی ہوں کہ اس میں بھی افغان ڈیاسپورا جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے افغانز ہیں, کیونکہ وہ تو پریولیج کلاس ہیں, وہ یہاں سے جا چکے ہیں جہازوں میں بیٹھ کے بھر بھر کے, وہاں انہیں کھانا بھی مل رہا ہے, انٹرنیٹ بھی مل رہا ہے, استعمال کے لیے پیسہ بھی مل رہا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ روس کو ہماری بد دعا لگی ہے, دیکھا یہ امریکہ کو ہماری بد دعا لگی ہے, بیچ میں یوکرین میں جو لوگ مر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ خود کو تشبیہ دے رہے ہیں. جبکہ میرا نہیں خیال کہ عام افغان کو اس وقت اتنی ٹینشن ہوگی کہ یوکرین میں کیا ہو رہا ہے. I'm really sorry, it's a bitter truth, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت وہ اپنی ٹینشنز میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یوکرین کے لیے 10 ارب ڈالرز کی اضافی جو امداد ہے اس کی درخواست کر دی ہے, جبکہ افغانستان کے جو اپنے اثاثے تھے اس میں سے 3.5 ارب ڈالر جو ہاف تھا وہ 9/11 کے شکار امریکیوں کے لیے وقف کر دیا تھا. تو پھر جب سب جانتے ہیں خود امریکہ کے علم میں بھی آبویسلی کہ ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے, تو پھر کیوں افغان عوام کے حق پر ڈاکہ مارا گیا؟ اس بات کو تو محسوس کیا جا رہا ہے نا افغانستان میں بھی, دیگر یہ جو اس خطے کے ممالک ہے کم از کم ان کی جانب سے. دیکھیے آسما,
یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے ہسٹری کا. میں اکثر میڈیا پر یا کسی بھی لیکچر میں جب بیٹھتی ہوں افغانستان کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. افغانستان میں ایک بہت بڑی تاریخ رقم ہوئی ہے. امریکہ اپنے ہاتھوں سے افغانستان کو فروری 2020 میں اس گروپ کو دے کر گیا ہے جس گروپ کے خلاف اعلان جنگ کر کے وہ 21 سال 20 سال پہلے آیا تھا. پھر اس نے ہزاروں لوگوں کو مارا, اپنے 3,500 4,000 یعنی جتنے لوگ 9/11 میں مرے تھے اتنے ہی تقریباً وہ افغانستان میں مار کے جا رہا ہے. یعنی ان کے پاس کچھ ہے نہیں بتانے کو, وہ کیا بتائیں گے. تو کبھی وہ پاکستان کے اوپر غصہ, کبھی افغانستان پر غصہ, کبھی طالبان پر غصہ. پلس یہاں پر اگر دوحہ اکارڈ کی آپ بات کریں, میں ایک چھوٹا سا یہاں پہ آپ کو ایک فیکٹ شیئرنگ کر دیتی ہوں. دوحہ اکارڈ کا پاکستان نے ضرور فیسیلیٹیٹ کیا, ٹیبل پر لا کر بٹھایا فریقین کو, پھر اس میں سعودی عرب, ایران, ترکی, چین, روس, یہ تمام امیڈیٹ نیبرز اور سینٹرل ایشین بلاک شامل تھا. لیکن اصل جنگ جو تھی وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان تھی, دونوں ہی ایک دوسرے سے مخلص نہیں تھے. آپ دیکھیں طالبان نے صرف اتنی پابندی کی کہ امریکہ پر حملے نہیں کیے جب تک ان کا وڈرال نہیں ہوا, بلکہ الٹا ان کو سیکیورٹی فراہم کی آخری وقت تک, 31 اگست تک. اور امریکہ نے بھی ان پر حملے نہیں کیے. آخری رات اگر آپ دیکھتی تو دونوں فورسز ایک دوسرے کے ساتھ بڑی خوش کھانا اکٹھے کھا کے امریکی فورسز گئے. بات یہ ہے کہ ان کا یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے افغانستان کو یہ ٹف ٹائم دیا, اور وہ دیتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی منہ دکھانا ہے. دیا گیا ہے, یہ ٹف ٹائم دیا جاتا رہے گا, لیکن اس میں ایک اچھی خبر جو ہے جو آج آئی ہے اس امداد کے حوالے سے وہ ہم شیئر کر رہے تھے, اس پہ آپ تبصرہ شیئر کر رہی تھی. سمیرہ خان صاحبہ بہت شکریہ میم آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین پروگرام کو کچھ آگے بڑھا لیتے ہیں, مشرق وسطیٰ کا رخ کرتے ہیں جہاں اسرائیلی فورسز کے نہتے فلسطینیوں پر بربریت کا سلسلہ جاری ہے. اسرائیل دہشت گرد فوج نے بیت المقدس کے دروازے پر 9 سالہ فلسطینی بچے کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا. گزشتہ روز بھی اسرائیل کی فورسز کی مغربی کنارے پر جارحانہ کارروائی میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے تھے. آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کی کارروائیوں کے خلاف عوام کی بڑی تعداد احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے, اور عالمی حقوقی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے گزشتہ ماہ اسرائیل پر فلسطینیوں کے ساتھ نسل پرستانہ رویوں کا الزام عائد بھی کیا تھا, لیکن مغربی دنیا کو یہ مظالم دکھائی نہیں دے رہے ہیں. فلسطین میں صورتحال کیا ہے, اس پہ آپ کو رپورٹ دیں. فلسطین میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت کم نہ ہوئی. ظالم فورسز نے بیت المقدس کے دروازے پر ایک بچی پر گولیاں برسا دیں. معصوم کلیب موت کے آغوش میں چلی, مگر ظالم فورسز کو بچی کو اپنی گولیوں کا نشانہ بناتے ہوئے ذرا بھی رحم نہ آیا. ایک روز قبل بھی صہیونی فورسز نے مغربی کنارے میں وحشیانہ کارروائی کے دوران 2 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہید ہونے والوں کی شناخت 22 سالہ عبداللہ اور 28 سالہ شادی خالد نجم کے ناموں سے کی گئی. فلسطینی شہریوں کے بے ایمانہ قتل کے بعد عوام میں شدید غم و غصہ دیکھنے میں آ رہا ہے. جنن میں اسرائیل کی کارروائیوں کے خلاف عوام کی بڑی تعداد احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے. اسرائیل کا 1967 کی مشرق وسطی جنگ کے بعد مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر قبضے کرنے کے بعد فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے کا سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے. مغربی کنارے کے پورے علاقے میں اسرائیل کی جانب سے آبادکاری کا سلسلہ جاری ہے, جو کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے. فلسطینیوں کو بے گھر کر کے اب تک اسرائیلی بستیوں میں تقریباً 4,75,000 اسرائیلی آباد کیے جا چکے ہیں. صرف گزشتہ سال کے دوران انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں 77 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا. انسانی حقوق کی اسرائیلی تنظیم بتسلیم کے مطابق اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے والوں میں بڑی تعداد بچوں کی تھی. پروگرام میں اب ہم رخ کرنے جا رہے ہیں براعظم آسٹریلیا کا, جو اس وقت شدید سیلابی صورتحال سے دوچار ہے. ملک کے مشرق میں واقع ساحلی علاقوں میں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری شدید بارشوں سے اب تک 13 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. شدید موسمی سسٹم کے باعث کئی ریاستوں میں اسکولز بند کر دیے گئے ہیں اور انخلاء کا عمل بھی جاری ہے. سچویشن کیا ہے, رپورٹ میں دیکھیے. آسٹریلیا کے جنوب مشرقی علاقے ایک بار پھر شدید بارشوں کے بعد سیلاب کی زد میں ہیں. گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی بارشوں سے اب تک ریاست کوئنسلینڈ اور نیو ساؤتھ ویلز میں 13 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ان ریاستوں میں تباہی کے بعد بارشوں کا یہ سسٹم سڈنی میں داخل ہو چکا ہے. محکمہ موسمیات نے شدید بارشوں کی پیش گوئی کا امکان ظاہر کیا ہے, جس کے بعد رات گئے 50 لاکھ آبادی والے سڈنی کے
کئی علاقوں میں رہائش پذیر افراد کو فوری طور پر نقل مکانی کا حکم جاری کر دیا۔ دریائے ہاکسبری کے ساتھ واقع مضافاتی علاقوں کو رات کو ہی خالی کر دیا گیا، جبکہ سڈنی کے علاقے پین برتھ میں سیلابی صورتحال کو گزشتہ 60 سالوں کی بدترین سیلابی صورتحال قرار دیا گیا ہے۔ سیلابی صورتحال کے باعث ایمرجنسی نمبر پر چند گھنٹوں کے دوران ہی مدد کے لیے 2200 سے زائد کالز موصول ہو چکی۔ اب تک 300 سے زائد خاندانوں کو ریسکیو کر لیا گیا، جبکہ فوجی ہیلی کاپٹر اس وقت بھی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سڈنی میں تو آنے والے وقت میں صورتحال واضح ہو گئی، لیکن حالیہ بارشیں ریاست کوئنزلینڈ اور نیو ساؤتھ ویلز میں بھی کافی نقصان کر چکی ہیں۔ ریاست کوئنزلینڈ کے شہر برسبن میں 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کئی علاقے زیر آب ہیں۔ سال 2011 میں آنے والے سیلاب کے بعد اس سیلاب کو سب سے بدتر قرار دیا گیا۔ 11 سال پہلے آنے والے سیلاب سے 26 لاکھ افراد پر مشتمل شہر سیلاب میں ڈوب گیا تھا۔ آسٹریلیا کا خطہ مسلسل موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں رہا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں جنگلات میں لگنے والی آگ اور سیلابی صورتحال اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سڈنی اور دیگر مشرقی ساحلی علاقوں میں گزشتہ سال بھی مارچ کے مہینے میں شدید سیلابی صورتحال کا سامنا رہا۔ 2021 میں آنے والے سیلاب کو گزشتہ ایک صدی کا بدترین سیلاب قرار دیا گیا۔ ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ آسٹریلوی حکومت کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے لاحق خطرات کا علم ہونے کے باوجود کوئی لاحق عمل نہ طے کرنا ان کی نااہلی کا اظہار ہے۔ پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا، اب بھی اگر وزیر اعظم موسمیاتی تبدیلیوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تو آنے والے حالات کے ذمہ دار بھی وہی ہوں گے۔ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے افریقہ کے ملک جنوبی سوڈان کی، جو 2011 میں وجود میں آیا، لیکن اس کے بعد سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شورش کا شکار ہے۔ حکومت اور باغی گروپوں میں ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 2020 میں ہونے والے امن معاہدے کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ حالات بہتر ہوں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ انکشاف یہ ہوا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ میں کہ گزشتہ سال صرف جون سے ستمبر کی اگر بات کی جائے تو اس دوران جنوبی سوڈان کے جنوب مغربی علاقوں میں حریف دھڑوں کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں کم از کم 440 شہری ہلاک ہوئے۔ افریقی ملک میں سیاسی کشمکش اور نسلی تشدد کے بڑھتے واقعات پہلے سے ہی نازک امن عمل مکمل طور پر پٹری سے اتارنے کے لیے خطرہ قرار دیے جا چکے ہیں۔ سچویشن ایسی کیوں ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے، آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں۔ افریقہ کے سب سے بڑے ملک سوڈان سے علیحدگی کے بعد جنوبی سوڈان 21ویں صدی کا سب سے نیا آزاد ملک ہے۔ 2011 میں سوڈان سے آزادی حاصل کرنے والا یہ ملک 200 سے زائد نسلی گروہوں پر مشتمل ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال ملک پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے حکومت اور مخالف گروہوں میں جھڑپوں میں ہزاروں افراد کی ہلاکت کے بعد 2020 میں جنوبی سوڈان کی حکومت نے تمام باغی گروپوں کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا تھا، جس کے بعد ملک میں استحکام آنے کی امید کی جا رہی تھی۔ لیکن اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال جنوبی سوڈان کے جنوب مغربی علاقوں میں حریف دھڑوں کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں کم از کم 440 شہریوں کی ہلاکت اس کے برعکس کہانی سنا رہی ہے۔ رپورٹ میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح سیاسی کشمکش اور نسلی تشدد کے واقعات پہلے سے ہی نازک امن عمل کو مکمل طور پر پٹڑی سے اتارنے کے لیے خطرہ ہے۔ صدر سلوا کیر کی وفادار مسلح افواج کے ارکان کو ان حملوں کے لیے مورد الزام ٹھہرانے کے ساتھ رپورٹ میں حکومتی فوجیوں اور عسکریت پسندوں پر نہ صرف قتل بلکہ اغوا اور جنسی تشدد کو بطور ایک جنگی ہتھیار استعمال کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ 2020 کے امن معاہدے میں تمام مسلح باغی گروہوں کو ختم کر کے انہیں ملک کی فوج میں شامل کیا گیا تھا، اور گزشتہ سال ان باغی فوجیوں کی تربیت کے دوران ہی نئے تنازعات نے جنم لیا، جو کہ مبصرین کے مطابق دوبارہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ جنوبی سوڈان میں پہلی بار لڑائی 2012 میں اس وقت شروع ہوئی تھی جب صدر سلوا کیر نے ملک کے نائب صدر کو تختہ پلٹنے کی سازش کا الزام لگاتے ہوئے انہیں عہدے سے برخاست کر دیا تھا۔ 2015 میں خانہ جنگی روکنے کے لیے باغیوں کے ساتھ معاہدہ کیا گیا اور تخت سے اتارنے والے صدر کو دوبارہ نائب صدارت کا عہدہ دیا گیا، لیکن یہ امن معاہدہ امن نہ لا پایا اور صدر اور نائب صدر کے حامیوں کی لڑائی خانہ جنگی بڑھاتی رہی۔ ساتھ ساتھ ملک میں دیگر جنگجو گروپوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ خانہ جنگی کے پیش نظر 80,000 سے زیادہ سوڈانی ملک سے ہجرت کر گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ملک میں انسانی بحران عروج پر ہے۔ امداد لے جانے والے ٹرک بھی باغیوں کے حملوں کے نشانے پر رہتے ہیں۔ انسانی حقوق کی پامالی، جنسی
جنسی تشدد اور عصمت دری زمین پر قبضے لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ جنوبی سوڈان کی حکومت سے مطالبہ کرتی آئی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے گروپ کے لیڈران کو گرفتار کیا جائے، لیکن حکومتی نااہلیاں اور ذاتی مفادات اس راہ میں حائل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر سلوا کیر کی آمرانہ سوچ اور حکمت عملی بھی کشیدگی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ سچویشن کیا ہے شمالی سوڈان میں، کیوں ہے یہ آپ نے اس رپورٹ میں جانا، دیگر دنیا بھر میں کیا آج اہم واقعات ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔